अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। और जैसा कि आजकल फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर है, और हम लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन शेयर करते हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं। जैसा कि हम टीचर्स भी हैं और बच्चों के साथ जो है वो मैथ्स और इंग्लिश के लेक्चर्स भी करते हैं। तो साथ हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम जो एक अवेयरनेस है, शेयरिंग है, मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं या टॉपिक्स हम लेते हैं अपने माशरती इक़दार के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, फिर दूसरे सोशल जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले देखते हैं ओवरऑल सूरत हाल कि स्कूल्स आर स्टिल क्लोज्ड, और एक जो है प्रोबेबल डेट दी गई है 7 जून। तो देखें गर्मी अब इजाज़त देती है कि नहीं कि उन स्कूलों को खोला जाए। तो कल जैसे 26 जून को टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा गर्म दिन था, और आज उससे भी ज़्यादा ही है। आज 42 पे है प्रेडिक्शन जो। तो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है और स्कूल्स को खोलने का इंदिया दे दिया गया है 7 जून। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बच्चों के लिए वो सही है इस टाइम में स्कूल खोलना और गर्मियों के दिनों में, और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। लेट्स सी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो जिस तरह से हमने रिसेंटली न्यूज़ सुनी है कि 7 जून से जो है वो स्कूल्स ओपन होंगे, तो मौसम की जो शिद्दत है वो तो काफ़ी इस तरह से बच्चों के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। लेकिन यह है कि अगर हम देखें कि बच्चे काफ़ी देर से घरों में हैं और स्टडीज़ के हवाले से कोई इतना ख़ास फॉलोअप भी नहीं है। कुछ पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट कैपेबल टू टीच देम एट होम, तो इस किस्म की भी प्रॉब्लम्स हैं। और ख़ास तौर पे जो बहुत छोटे बच्चे हैं एट द प्राइमरी लेवल, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फॉर द फ्यू आवर्स जो है उनको स्कूल ज्वाइन करने दिया जाए। और जिन इलाकों में मेरे ख्याल में सिचुएशन जो है वो पेंडेमिक के हवाले से स्टेबल है, तो बच्चों की टाइमिंग जो है वो मे बी 7:30 to 11 इस तरह से इसको रिड्यूस किया जाए टाइमिंग को, और थोड़ी देर के लिए खोले जाएँ ताकि उनको कोई होमवर्क वगैरह दे दिया जाए और ताकि वो पढ़ाई से इंटरेस्ट लें। जी, तो ज़ाहिर है बच्चों को होमवर्क तो देना चाहिए, क्योंकि छुट्टियों में आगे बच्चों ने किस तरह से अपना टाइम घर पे गुजारना है। तो पेरेंट्स ऑलरेडी कहते हैं कि हमारा जो है नाक में दम किया हुआ बच्चों। तो ये सूरत हाल है। तो आगे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल है। तो लिहाजा नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक है वो हमने लिया है, एक बुक है कामयाबी का रास्ता। तो कामयाबी का रास्ता वैसे तो ये लिखी गई है, टिम फेरिस ने लिखी है और मोहम्मद तैयब ने इसका जो है वो तर्जमा किया। तो टिम फेरिस ने अपनी जो ज़िंदगी के हालात और वाक़यात हैं वो इसमें शेयर किए हैं। तो उसने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात जो हैं, वैसे हर इंसान की जो कामयाबी का राज है उसकी अपनी एक कहानी होती है। उसके पीछे कितनी जद्दोजहद है, कितनी स्ट्रगल है और कितनी दुआएं हैं। ख़ास तौर पे एक शख्स जब अपनी ज़िंदगी कामयाबी को के हसूल के लिए गुजारता है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो उसके सिचुएशंस हैं, फैमिली की सिचुएशन है, जॉब की सिचुएशन है, या उसके इर्द गिर्द जो माशरे में कंपटीशन है, वो किस तरह से वो उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए तगदो करता है, स्ट्रगल करता है। तो मेरे मुताबिक इसमें यह है कि एक बाइबल की एक आयत है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल आयत है बाइबल की, और ये
انسان جب اسٹرگل شروع کرتا ہے تو لازمی ظاہر ہے وہ اپنے خدا سے اپنے لیے برکات چاہتا ہے کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے اپنی فیملی کے لیے اپنے لیے اس کے لیے وہ سکسیس مانگتا ہے. تو سکسیس حاصل کرنے کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایکسیس ضروری ہے. اگر آپ کی اس کام جو بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اس میں اس کے جو طریقہ کار ہے, جو میتھڈالوجی ہے, جو اس کے لیے چیزیں درکار ہیں, جو ایک انفراسٹرکچر درکار ہے, تو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے, بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں کوئی کام کرنے کے لیے. تو اس کے لیے اس میں جو ہے آپ کی ایکسیس ہونی چاہیے ٹو certain things which you require for that work in which you want to gain success. So access is according to me is the door to success. Access is the door to success. اس میں دیکھیں چاہے آپ کا بچہ ہے چھوٹا, وہ اسکول میں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی ایکسیس جو ہے وہ اچھے اسکول یا ایک اسکول تک ہوگی, تو پھر اس میں آپ جس طرح کی پرفارمنس چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی فارمیشن ہو تو وہ سکسیس اسی طرح کی ہوگی. تو اگر بچہ اسکول نہیں جاتا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھے اور اچھی تعلیم حاصل کرے اور کامیابی حاصل کرے, تو وہ جب تک ایکسیس نہیں ہوگی وہ اس میں پراپر جو ہے وہ اپنی پروگرس نہیں شو کر پائے گا. تو ہم انسان ہوتے ہوئے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں تب ہمیں ملتی ہیں جب ہمیں کسی کام میں, اپنے بچوں کے رزلٹس میں, اپنے بچوں کی تعلیم میں, اپنے جو آفس کا کام ہے, اپنا بزنس ہے, اس میں جب کامیابی ملتی ہے. تو بچوں کی یا اپنی خوشی کی تلاش کے لیے انسان جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ جدوجہد کرتا ہے. تو ایک اس میں سکسیس جب آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت ساری ہرڈلس بھی اس میں آتی ہیں, بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں, بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو اس میں جو لوگ گو اپ نہیں کرتے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. ایک مسلسل ایک جو ٹارگٹ پہ کام کرتے ہیں, ایک مقصد کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ایک لائن میں, سیدھی لائن میں جب چلتے ہیں, وہ فوکسڈ رہتے ہیں, تو تب وہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, لیکن آپ کے ارد گرد کے لوگ کتنے خوش ہیں. آپ نے اس وقت دیکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو کون کون آ کے مبارکباد دل سے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اپریشیٹ کرتا ہے آپ کے کام کو, آپ کی کامیابی کو. اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی کامیابی پہ خوش ہیں. تو لہٰذا یہ ایک معاشرتی جو ہے ایسے مطلب ریلیشن شپس ہیں جو مطلب آپ کے ارد گرد ہیں. کچھ لوگ آپ کی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں دل سے, اور جو دل سے کرتا ہے وہی آپ کی اصل خوشی جو ہے وہ اس کو مل کے ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم اپنی قوتوں سے بات کرتے ہیں, مزید اس کے بارے میں ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی. آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. اور اب یہ کچھ دیر پہلے میں جس طرح کہتی ہوں کہ یہ ٹرینڈ تھا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن پہ کبھی بات ہی نہیں ہوتی تھی اور وہ صرف کتابوں کا ہی حصہ تھی. لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے ایشوز جو ہیں اور بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے کانفلکٹس بھی جو کاؤنسلنگ سے اور شیئرنگ سے اور موٹیویشن سے سالو ہو سکتے ہیں. اسی طرح آج کا آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اور بڑی اچھی آپ نے جو بگننگ میں باتیں کی ہیں کہ جب آپ گرو کریں تو یو مسٹ بی الرٹ کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد آپ کو شخصیت کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی سکسیس پہ خوش ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو صرف کرٹیسزم کے لیے پیدا ہوئے ہیں.
تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا پریشیس ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں آپ کو جو ہے وہ بلیسنگ بھی مل رہی ہوتی ہیں, اور اس دوران آپ کو جو ہے وہ اپنے عہدے کو, اپنی شخصیت کو بھی پہچاننا ہوتا ہے, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی آبزرو کرنا ہوتا ہے. اسی والے سے جو ہے میں نے بھی کچھ جو ہے وہ اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ کچھ لکھے ہیں تاکہ شیئرنگ میں پارٹیسپیٹ کروں. اور اس میں میں سکسیس کے لیے یا پروگریس کے لیے یا کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹرانگ پلاننگ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے, کہ ہم پری پلان کرتے ہیں اپنی چیزوں کو. اسی طرح سے ہم ان آبجیکٹیوز کو پھر سیٹ کرتے ہیں, سیٹ آف رولز جن کو کہتے ہیں. تو کوئی بھی ٹارگیٹ ہم نے اچیو کرنا ہے, چاہے وہ ہماری اسٹڈیز کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ہمارے پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے ہے, اور وہ چاہے کوئی بھی ہمارا گول ہے, تو گول سیٹنگ جو ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ. تو اس کے لیے ہم آبجیکٹیوز طے کرتے ہیں, اور اس کے سیٹ آف رولز ان کو کہا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک سکسیزفل آدمی بننے کے لیے ہمیں کچھ عادتوں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے, جس طرح سے ایک نارمل لائف سے ہٹ کر ان یوزول تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ مسلسل جدوجہد کرنی ہوتی ہے, جس میں آپ گیو اپ نہیں کرتے. یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی دنیا کی اسٹرگل یا کوئی بھی کوشش جو ہے وہ ہرڈل سے دور ہو. ہرڈلس چیلنجز جو ہے دے آر اے پارٹ آف دا اسٹرگل. تو ہرڈل سے جو گھبراتا نہیں ہے, گیو اپ نہیں کرتا یا سرنڈر نہیں کرتا, جو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ میں اس سچویشن میں جو ہے اس میں اوکے ہوں, تو وہ اس کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے. سو دیٹ از دا ہیبٹ آف سکسیزفل پرسن. تو اپنی جو ہے وہ سرگرمیوں کو اس طرف مولڈ کرتا ہے, لے کے آتا ہے کہ میری سرگرمیاں جو ہے وہ خاموش محنت ہوتی ہے. اور جب آپ شور ڈال کے کسی کو نہیں بتاتے کہ میں اس کام کے لیے محنت کر رہا ہوں, تو آپ کی محنت جو ہے وہ خاموش ہونی چاہیے اور مسلسل ہونی چاہیے اور انت تک ہونی چاہیے. اور باقی جو ہے جی بالکل, محنت ایک بہت ہی اہم جو ایلیمنٹ ہے سکسیس گین کرنے کے لیے. تو اس میں ہمت, حوصلہ, صبر, برداشت جو ہے وہ مین فیکٹر ہوتے ہیں. کہ آپ نے فرض کریں کوئی آپ جاب لیس ہیں, تو آپ جاب کی تلاش میں ہیں, تو آپ محنتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جب بے روزگاری میں انسان ہوتا ہے تو اس کو کافی عرصہ تک جو ہے وہ صبر کرنا پڑتا ہے جاب ڈھونڈنے کے لیے. تو اس میں پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے کہ آپ ناک کریں. جب آپ کو کام چاہیے, کسی قسم کا بھی آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, یو مسٹ ناک ایٹ دا ڈور. جب آپ ناک کریں گے دروازہ پھر کھلے گا, اور وہ دروازہ آپ کی کامیابی کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے مطلب ایک جب آپ سکسیس گین کر لیتے ہیں کسی بھی کام میں, تو آپ ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. سپوز اف یو آر اے فادر, تو آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں, ٹھیک ہے. اف یو آر بردر, آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے رول ماڈل ہیں. تو اسی طرح سے مطلب یہ چیزیں جو ہے وہ آپ رول ماڈل جو انسان ہوتا ہے اس کو بہت کیئرفل ہو کے زندگی گزارنی پڑتی ہے, کہ کہیں اس کی جو ایک امیج بنا ہے سوسائٹی میں, ایک جو اس کی مطلب ایک کریکٹر ایسا ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, تو اس کو اپنے کریکٹر کو بہت سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. تو آپ کو اگر اچھی پوسٹ ملی ہے, آپ کو لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں, تو آپ کو ایسا کام کر دیتے ہیں جو کہ معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے, تو وہ پھر آپ ایز اے رول ماڈل سروائیو نہیں کر پاتے. پھر آپ کی جو پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے, وہ آپ کی ساری سکسیس, آپ کی ساری محنت اس پہ پانی پھر جاتا ہے. تو نیو ریسرچ آج کل کی جو ہے, جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو نئی ریسرچ یہی کہتی ہے کہ آج کل جو ہے سکسیس مطلب کہہ لیں کہ کسی بھی شخص کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب پہلے وقت میں یہی دیکھا جاتا تھا, آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائے, کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی چیز ہر چیز خرید سکتا ہے, وہی ہر چیز گین کر سکتا ہے. لیکن اس سوشل میڈیا نے آج کل فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب نے بہت سارے ایسے لوگوں کو موقع دیا ہے جن کے اندر ٹیلنٹ ہے,
اور انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے یا اپنے اچھے خیالات کے ذریعے یا اپنے جو بھی جس شعبے میں بھی ان کا ٹیلنٹ ہے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، چاہے وہ شوبز کی دنیا ہے، کوئی جوکر ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی اپنے اچھا کام ہنر جانتا ہے، اس نے اپنے کام کو یوٹیوب پہ پریزنٹ کیا ہے اور لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، تو وہ زیرو سے ہیرو بن گیا اور وہ لاکھوں ڈالر کی مالیت کے ان کے پاس جو ہے وہ اپنے اثاثے ہیں۔ تو امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے آج کل۔ آج سوشل میڈیا نے ہر انسان کو برابر ایکسیس دی ہے سکسیس حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ایکسیس ہے تو آپ اپنا ٹیلنٹ لے کے آئیں، یوٹیوب پہ لے کے آئیں، اپنا فیس بک پہ ڈالیں، ٹویٹر پہ لے جائیں، تو یو کین ارن اینڈ یو کین گین رسپیکٹ، اور آپ ایک جو ہے وہ سکسیس جو ہے وہ کسی بھی کام میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پروسیس کو سکسیس کے، کہ آپ اگر ٹین ایجر ہیں تو آپ رسک لینے کی جو ہے وہ ہمت رکھتے ہیں۔ ایک جو میری ایج کا بندہ ہے وہ رسک لینے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ میرے پیچھے فیملی ہے اور آئی ہیو ٹو سی مائی چلڈرن آلسو، کہ ان کو میری وجہ سے نقصان تو نہیں ہوگا۔ سو آئی ہیو ٹو سی لاٹ آف تھنگس بفور گو فارورڈ فار اینی ورک اینی رسک۔ تو ایک جو ینگ لوگ ہیں آج کل، ان کے پاس رسک لینے کی اور شارٹ کٹ مارنے کی بہت زیادہ ایک ہمت ہوتی ہے، تو وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سوشل میڈیا پہ آج کل یہی ہے، شارٹ کٹ ہی بات ہے، اور مطلب لوگ ایک ویڈیو ڈالتے ہیں اور وہ ویڈیو ملینس پہ پہنچ جاتی ہے، اینڈ دے آر ارننگ لاٹ آف منی تھرو دس۔ تو اس لیے جو ہمیں ایک ینگ ایج اور اولڈ ایج جو ہے اس میں یہ ہے کہ اپرچونیٹیز کو دیکھا جائے تو برابر ہے، لیکن رسک جو ہے وہ اسیسمنٹ کریں تو وہ ینگ ایج میں جو ہے وہ لوگ زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں آج کل۔ تو اس میں اگر آپ پاکستان کے سینیریو کو دیکھیں تو اس میں عورتوں کی ریشو کو دیکھیں سکسیس اور مردوں کی ریشو کو دیکھیں تو عورتیں جو ہے وہ زیادہ رسک ہیں اور مرد جو ہیں وہ زیادہ اپرچونیٹیز اویل کر رہے ہیں۔ عورتوں کے بہت سارے پاکستان میں مسائل ہیں، جیسے گھر سے نہ نکلنا، پابندیاں، اور عورتوں کو برابر حقوق نہ دینا، ایجوکیشن نہ دلوانا۔ اور جیسا کہ رات کو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پنجاب کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں، اسکول ایجوکیشن منسٹر مراد رت صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے 5ویں کلاس کے بعد 70% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مطلب پرائمری اسکول تک کی جو ریشو ہے وہ 70% لوگ اسکول چھوڑ جاتے ہیں 5ویں کے بعد، اور 30% لوگ جو ہیں وہ آگے 6ویں 7ویں 8ویں تک پہنچتے ہیں۔ پھر 30% میں سے بھی آپ 10% 15% نکال دیں تو یونیورسٹی کالجز میں 10% ہی جاتے ہیں۔ تو ہماری ایجوکیشن کا آپ حال دیکھ لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ امپاور کرنا چاہیے، تاکہ عورتیں بھی آپ کے ساتھ برابر جو ہیں وہ کام میں حصہ لیں۔ تو جیسے ہم دونوں بیٹھے ہیں تو میں نے ہمیشہ اپنی جو وائف ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا، بہت کوشش کیا کہ حالانکہ ہم اکیلے بھی کام کر سکتے ہیں لیکن ہم دونوں اکٹھے مل کے کام کریں، جیسے کہ یہ چینل بھی ہم نے دونوں نے مل کے شروع کیا، اور اپنے جو ویوز ہیں، اپنے خیالات ہیں، اپنی جو سوچ ہے، ایک ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس لیے مردوں کے پاس مواقع ہیں لیکن اسٹل جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے، تو وہ مواقع جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری دوسری اقوام سے اور دوسرے ملکوں سے۔ لہٰذا آپ مزید کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح مرد جو ہیں جتنا کسی بھی ملک کی ترقی میں حصہ لیتے ہیں تو عورتوں کو بھی اتنا ہی حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے گھریلو کام کاج ہیں یہ تو ہم اپنے بہت سارے کام نپٹا کے بھی ہم کر سکتی ہیں۔ تو میں ان عورتوں کو سلیوٹ کرتی ہوں، ان عورتوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں جو خواتین جو ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہیں۔ وہ ایک اپنے معاشرے کے لیے ایک مثال ہوتی ہیں۔
کیونکہ اگر وہ ترقی کرتی ہیں تو ان کا گھرانہ بھی ترقی کرتا ہے، اور ان کو دیکھ کے بہت ساری عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ یہاں پر محنت کر کے پہنچ سکتی ہے یا اپنے گھرانے کو یہاں تک لے کے آ سکتی ہے تو وائی ناٹ وی شوڈ ڈو لائک دس. تو یہ ایک انسپریشن ہوتی ہے. اور میں عورتوں کے لیے تو یہ ایک بڑا جو ہے اچھا ٹاپک ہے، اس کو ہم الگ سے بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کو بھی عورتوں کو بھی ساتھ اتنا ہی حصہ لینا چاہیے. تو ان جنرل یہ ہے کہ ہمیں جب ہم گرو کریں تو خاص طور پہ چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں تو اب ہمیشہ بڑا سوچیں. جب آپ پلان کریں تو بڑا سوچیں. اگر آپ جس طرح سے وی ور ٹیچرس ان دا بگننگ، تو اس کے بعد اب ہم نے وی ہیو اے ویری ہیوج پلیٹ فارم آف ایجوکیشن. ہمارے پاس ایک اچھا انسٹیٹیوشن ہے اینڈ سو مینی پیپل آر انوالوڈ ان دس انسٹیٹیوشن. تو اس طرح سے آپ کچھ بڑا پلان کریں جس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، آپ کی شخصیت سے آپ کے علم سے، تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اس بڑا سوچنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی جو کمپنی ہے وہ پازیٹیو لوگوں کے اندر رکھیں جو مثبت سوچیں پروموٹ کریں اور آپ کو اچھے اور مثبت آئیڈیاز دیں، گرو کرنے والے آئیڈیاز دیں. اور ہمیشہ آپ کی جو ہیبٹس ہیں وہ جستجو کرنے والی ہوں، کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ سوچنے والی ہوں، اور مثبت لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ اپنی ڈکشنری میں رکھیں اور چیزوں کو آبزرو کریں، اور چیزوں کو بھی آبزرو کریں. اور جو ہے وہ جب آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں یا تو اپنے ارد گرد جو ہے وہ لوگوں کی شخصیت کو بھی آبزرو کریں کہ بھئی کس طرح کے لوگ آپ کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ان کا کس قسم کا جو ہے وہ بیہیویئر ہے. اور اپنے محدود ذرائع، اگر آپ کے پاس تھوڑے ریسورسز ہیں پھر بھی اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر رہ کبھی ایک اچھی ٹائم مینجمنٹ کر کے ان ذرائع کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. تو بہت ساری خواتین جو ہے وہ گھر میں بہت زیادہ وسائل نہیں ہوتے تو لیکن ان کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کر لیتی ہیں. تو اپنے وقت کا بہترین استعمال اور اپنے ریسورسز کا بہترین استعمال کرنے والے انسان ہی کامیاب ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو یہ بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا آپ نے. تو آخر میں اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو اس میں جو ہماری جو پرسنل لائف ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے. سیلف جو ہے آپ کی سیلف اورینٹڈ ہیں آپ یا آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ تو پہلے سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں. تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ رہنے والے، آپ کی فیملی، آپ کے بچے جو آپ سے انسپائر ہوں گے تو آپ یہ رول ماڈل بن سکتے ہیں. تو ہمارے جو سوسائٹی ہے پاکستانی سوسائٹی، اس میں اسپیشلی جو موسٹلی لوگوں کے رول ماڈل سیاستدان ہیں، یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ پور کانسیپٹ ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو بہت زیادہ ہم فالو کرتے ہیں. تو ہمارے سیاستدان ہی سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. اور آپ اگر سیاستدانوں کو بھی فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھا کریں کہ جب الیکشن آتا ہے خاص طور پہ تو آپ کس کی کامیابی کے لیے آپ ووٹ ڈال رہے ہیں. آپ کا سیاستدان آپ سے اچھا تھا، آپ کے ساتھ اچھا رہا ہے، 5 سال 4 سال اس نے کام کیا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا اسیسمنٹ کیا کریں اس کی، اور پھر سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں اور ووٹ کو جو ہے وہ اپنے ضائع نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آج کل قاسم علی شاہ صاحب کو سنیں، وہ بہت اچھے مینٹر ہیں اور وہ بہت ساری جو چیزیں ہمیں بتاتے ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے بہت بڑا نام ہے. تو ہمیں ان کو ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے اور ان کی باتوں پہ عملی طور پر جو ہے اس کو فالو کریں. تھینک یو ویری مچ.